बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अरे नाजिया, अपनी बहू से तो मिलवाओ। तुम्हारी बहू कहाँ है? और ये चाय तुमने क्यों बनाई है? वो घर पर नहीं है क्या? मेरी सहेली ने चाय की प्याली पकड़ते हुए मुझसे पूछा था। बहू का नाम सुनकर मेरा हलक तक कड़वा हो गया था। मैंने एक कड़ी नज़र उसके कमरे के बंद दरवाजे पर डाली थी। दिन के 12:30 हो चुके थे, मगर अभी तक मेरी बहू की आंख न खुली थी। मैं बड़ी मुश्किल से लहजे में मिठास लाई थी और गला खंखारते हुए अपनी सहेली से कहा कि दरअसल वो रात को देर से सोई थी, तो इसलिए मैंने जगाना मुनासिब नहीं समझा। उस वक्त मेरे लहजे में बहू के लिए मोहब्बत ही मोहब्बत थी। मेरी बात सुनकर मेरी सहेली ने फौरन से चाय का कप मेज़ पर रखा था और मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक बोली थी, आए हाय जमीला, तुम्हारी बहू अभी तक सो रही है? ये तुमने अपनी बहू को कौन से लाडों पर चढ़ा रखा है? शादी को 3 महीने से ऊपर हो चुके हैं, अभी तक तुम्हारी बहू ने घर नहीं पकड़ा। अरे हमारी बहुएं तो 1 हफ्ते बाद ही सारा से उसको इतना सर पर चढ़ा लिया है, तो कल को तो वो तुम्हें निकाल कर घर से बाहर करेगी। अरे उसको घर का कुछ ख्याल है भी या नहीं? सास उम्र के इस हिस्से में पका पका कर खिला रही है और वो बेशरम अंदर बैठकर खाती रहती है। उसको कुछ होश भी है कि मियाँ कब दफ्तर जाता है, कब आता है, क्या खाता है, क्या पीता है, क्या पहनता है। आज तीसरी मर्तबा मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ और मुझे तुम्हारी बहू सोई हुई मिल रही है। और शाबाश है तुम्हें, जो इस सब के बावजूद तुम उसकी बुराइयां करने की बजाय हर मर्तबा झूठ बोलकर उसकी जगह सफाइयां देती रहती हो। कसम से अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना, तो दूसरे ही दिन उसका हाथ पकड़कर माँ बाप के घर छोड़ आती। अगर सोना ही था तो वहीं रहकर अपनी नींदें पूरी करती ना, हमारे सरों पर आकर बैठने की क्या ज़रूरत थी? मेरी सहेली खालिस पंजाबी लबो लहजे में कहती, मेरी बहू के साथ साथ मुझे भी अच्छा खासा सुना चुकी थी। पंजाबियों का यही खासा होता था कि वो किसी का भी छाजा नहीं रखते थे। जो बात रखते थे, जो बात दिल में आती थी, फौरन मुंह पर कह देते थे। अपनी सहेली की बातें सुनकर मैंने फौरन से अपने चेहरे पर शर्मिंदगी के तासुरात सजा लिए थे। मैं उसे ये महसूस करवाना चाह रही थी कि जैसे मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही हो, हालांकि दिल ही दिल में खुशी के लड्डू फूट रहे थे। मेरी सहेली की आवाज़ काफ़ी ऊंची थी। मुझे यकीन था कि ज़्यादा नहीं तो कम से कम आस पड़ोस के 3-4 घरों तक तो उसकी आवाज़ गई ही होगी, और यही तो मैं चाहती थी। इसीलिए तो मैं रोज़ाना रात को अपनी बहू के साथ वो चाल चलती थी। मैंने दिल ही दिल में कमाल की एक्टिंग पर खुद को दाद दी थी। फिर मिस्कीन से लहजे में अपनी सहेली से कहा कि छोड़ो ना नादिया, तुम भी कौन सी बातें लेकर बैठ गई हो? तुम्हें पता है वो बड़े घर की है और बड़े घर की लड़कियां यूं ही लाडों पली होती हैं। तुम चाय पियो और साथ में ये बिस्किट भी लो ना। और तुम सुनाओ, तुम अपने बेटे की शादी कब कर रही हो? मैंने उसे पूछने के साथ साथ बिस्किट की प्लेट से बिस्किट उठाकर मुंह में डाला था। मेरी बात सुनकर न था मेरी बात सुनकर नादिया कहने लगी, ना बहन ना, मुझे तो माफ़ ही रखो। मुझे अपने घर का सुकून बहुत प्यारा है। आजकल की लड़कियों से ज़रा बैद नहीं है। ऐसी ऐसी चालाकियाँ करती हैं कि मैं तो हैरान रह जाती हूँ। कभी इस घर में झगड़े, कभी उस घर में झगड़े। मुझे तो ये फसादी काम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं तो ना करवाऊँ उसकी शादी। बेटे को बोल दिया है कि जब बीवी को संभालने के काबिल हुए तो बता देना, उस वक्त कर लेंगे, वरना बेशक सारी उम्र कंवारा बैठा रहे। मैं अपने घर में क़यामत नहीं डलवाना चाहती। अपनी सहेली की बात सुनकर मैंने भी उसकी बात की तायद की थी। मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि मैंने अपने बेटे की शादी में बहुत जल्दबाजी से काम लिया था, जिसका नतीजा मैं अभी तक भुगत रही थी। मुझे अब अंदाज़ा हो रहा था कि उस वक्त मुझे ये फ़ैसला नहीं करना चाहिए था, मगर उस वक्त उसकी दौलत देखकर मैं बाकी हर बात भूल गई थी। उसकी दौलत के सामने मुझे कुछ भी नज़र नहीं आया था। मेरी सहेली कुछ देर और बैठी रही और फिर मुझे बहू को काबू करने की ढेरों तजावीज़ देते हुए दोबारा चक्कर लगाने का कहकर रुखसत हो गई थी। उसके जाते ही मैं खतरनाक तेवर लिए अपनी बहू के कमरे की जानिब बढ़ी थी और धड़ाधड़ अपनी बहू के कमरे का दरवाज़ा पीटने लगी थी। गो के दरवाज़ा खुला हुआ था, मगर मैंने बाहर से लॉक लगाकर दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया था। कुछ ही देर बाद जब मेरी बहू ने उठकर लॉक पर हाथ रखा तो मैंने बाहर से लॉक खोल दिया था। वो जैसे ही दरवाज़ा खोलकर बाहर आई, मैं शुरू हो चुकी थी। महारानी साहिबा, अगर नींदें पूरी हो गई हों तो उठ जाएं। सूरज सर पर चढ़ाया है। आधी दोपहर का वक्त हो चला है, मगर मजाल है जो किसी दिन तुम खुद अपने आप ही उठकर आ जाया करो। तुम्हें कोई होश नहीं है किसी चीज़ का। हर रोज़ बिस्तर पर एक ही बजा देती हो। 10 बंदे हमारे घर से होकर चले जाते हैं, मगर मजाल है जो तुम्हें ज़रा बराबर गैरत आती हो।
مجھے تو لگتا ہے کہ تم جان بوجھ کر کمرے میں گھسی رہتی ہو اور آئے گئے کہ اس کام سے تو تمہاری جان جاتی ہے نا، ورنہ ایسی کون سی نیند ہے جو رات 10 بجے سو جانے سے بھی صبح تک پوری نہیں ہوتی؟ نہ جانے کون سا نشہ کر کے سوتی ہو تم۔ اب کھڑی میری شکل کیا دیکھ رہی ہو؟ جلدی دفع ہو جاؤ، ہاتھ منہ دھو کر آؤ اور کچھ کھانے کے لیے پکا کر دے دو، مارے بھوک کے کلیجہ منہ کو آ رہا ہے۔ کہتے ساتھ ہی میں نے اپنی بہو کو اندر کی طرف زوردار دھکا دیا تھا۔ وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ پائی تھی اور اوندھے منہ فرش پر جا گری تھی۔ میں نے نفرت سے اسے دیکھا اور پھر اسے جلدی آنے کا کہہ کر باہر آ گئی تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ لڑکھڑاتی ہوئی کمرے سے نکل کر کچن کی طرف گئی تھی، یعنی ابھی گرنے سے اس کو ٹانگ پر چوٹ لگی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں خود کو داد دی تھی۔ میں ہر روز اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی گیم کر جایا کرتی تھی اور اس بیچاری کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا تھا کہ میں اس کے ساتھ کیا کیا کر رہی ہوں۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس نے ناشتہ بنا کر میرے سامنے رکھا تھا اور خود کا ناشتہ لے کر اپنے کمرے میں جانے لگی تھی جب میں نے اسے پانی لینے کے بہانے اندر بھیج دیا۔ جب تک وہ واپس باہر آئی تب تک میں اپنا کام کر چکی تھی۔ اس نے پانی کا گلاس میز پر رکھا اور پھر وہیں بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگی تھی۔ ناشتے کے بعد اس نے برتن وغیرہ دھوئے جو رات کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ اپنی سہیلی کے آنے پر میں نے وہ سارے برتن چھپا دیے تھے، لیکن جیسے ہی میری سہیلی واپس گئی تھی میں نے سارے برتن کچن میں ادھر ادھر پھیلا کر ڈھیر لگا دیے تھے۔ اس نے برتن دھوئے اور پھر گھر کی صفائیاں کرنے لگی۔ ابھی صفائیاں بیچ میں ہی تھیں جب اسے ایک زوردار چکر آیا تھا۔ اس نے سہارا لینے کے لیے قیمتی واز کو تھاما تھا۔ وہ تو بچ گئی تھی مگر میرا قیمتی واز زمین پر گرتے ساتھ ہی چھناکے کی آواز کے ساتھ ٹوٹا تھا اور پھر کئی کرچیوں میں تقسیم ہو کر بکھر گیا تھا۔ میں جو کب سے اس کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھی، مجھے موقع مل چکا تھا۔ پھر بھلا میں کیسے اس موقع کو ضائع ہونے دے سکتی تھی؟ میں فوراً سے اپنی جگہ سے اٹھی اور کسی چیل کی طرح اس پر جھپٹی تھی۔ میں نے اس کو اپنی طرف موڑتے ہوئے پے در پے کئی تھپڑ اس کے چہرے کی زینت بنا دیے تھے۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے سخت بے یقینی نظروں سے مجھے دیکھنے لگی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر میرے دل کو سکون ملا تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور اگلے ہی لمحے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا اور اس سے معافی مانگنے لگی کہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ مجھے غصہ آ گیا تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی کہ یہ میں نے کر دیا ہے، پلیز مجھے معاف کر دے۔ میں اس کو کہتے ساتھ اپنی آنکھوں میں جھوٹ موٹ کے آنسو بھی لے آئی تھی۔ اس نے میری طرف دیکھا اور کوئی بات نہیں کہتے ہوئے کمرے میں چلی گئی تھی۔ پیچھے میں دل ہی دل میں اپنا منصوبہ کامیاب ہو جانے پر مسکرا اٹھی تھی۔ اب آئے گا نا مزہ، کہتے ساتھ ہی میں نے اپنے دونوں ہاتھ جھاڑے تھے اور پھر نیچے بیٹھ کر ان واز کے ٹکڑوں پر ہاتھ پھیرنے لگی تھی۔ میں نے ان ٹکڑوں کو سمیٹنے کی زحمت نہیں کی تھی، کیونکہ اگر میں ان کو سمیٹ دیتی تو پھر میرا پلان کیسے کامیاب ہوتا۔ اب بس مجھے بے صبری سے 5 بجنے کا انتظار تھا۔ میں نے اونچی آواز میں قرآن کی تلاوت لگائی اور اندر جا کر اپنے پسندیدہ ڈرامے دیکھنے لگی تھی۔ تقریباً 4:30 بجے کے قریب میں نے اٹھ کر ٹی وی بند کیا، کیونکہ اب مجھے پلان پر بھی تو عمل درآمد کرنا تھا۔ میں اس جگہ آئی جہاں واز کے ٹوٹے بکھرے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے۔ میں نے اپنا سر زور سے واز کے ٹکڑوں پر دے مارا تھا۔ اگلے ہی پل میرے سر سے بھل بھل بہتا خون میرے چہرے کے ساتھ کپڑوں کو بھی رنگین کر گیا تھا۔ میں زمین کی طرف منہ کر کے لیٹ گئی تھی۔ اسی دوران مجھے گھر کے گیٹ پر کھٹکھٹانے کی آواز سنائی دی، جسے سن کر میں نے دم سادھ لیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد میرا بیٹا مجھے آوازیں دیتا گھر میں داخل ہوا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس نے مجھے چلا کر آواز دی تھی۔ اس کی نظر مجھ پر پڑ چکی تھی۔ میرے پاس آ کر اس نے میرا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھا اور زور زور سے بہو کو آوازیں دینے لگا تھا، مگر آگے سے جواب ندارد تھا۔ اس نے مجھے اٹھایا اور پاس کے کلینک لے گیا۔ کچھ ہی دیر بعد ہم پٹی کروا کر واپس آ گئے تھے۔ میری بہو پریشانی سے گھر میں ٹہل رہی تھی۔ میں اپنے بیٹے کے ساتھ کراہتی ہوئی گھر میں داخل ہوئی تھی۔ میری بہو مجھے دیکھ کر فوراً سے میری طرف لپکی تھی اور کہنے لگی کہ امی آپ کو کیا ہوا ہے؟ لیکن اس سے پہلے کہ وہ مجھ تک پہنچتی، میرے بیٹے نے اس کو بیچ میں ہی روک دیا تھا اور انتہائی غصے سے اس سے بولا تھا کہ تمہیں کیا پرواہ، کسی کو کچھ بھی ہو جائے، تمہیں تو بس اپنی نیندیں پیاری ہیں۔ ابھی کیوں جاگی ہو یہ دیکھنے کے لیے کہ میری ماں زندہ ہے یا مر گئی؟ تو میں افسوس کے ساتھ کہوں گا کہ تمہاری یہ خواہش پوری نہیں ہو سکی۔ تم نے تو اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ وہ تو شکر تھا کہ میں وقت رہتے آ گیا، ورنہ نہ جانے کیا ہو جاتا۔ میری بہو شوہر کی جلی کٹی سننے کے بعد حیران کن نظروں سے اسے دیکھنے لگی تھی۔
جب میں نے اپنے بیٹے کے سامنے بہو کی سائیڈ لیتے ہوئے بیٹے سے کہا کہ تم اس کو کچھ مت کہو، اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، غلطی میری ہی ہے، مجھے ہی دھیان رکھنا چاہیے تھا، تو میں نے بے چارگی سی شکل بنائی اور اس سے کہا کہ بیٹا جب تم کمرے میں چلی گئی تھی تو واز کے ٹکڑے اسی جگہ بکھرے پڑے رہ گئے تھے، کسی کو چوٹ نہ لگ جائے اس لیے میں نے سوچا کہ ان ٹکڑوں کو صاف کر دیتی ہوں، مگر نہ جانے کیسے مجھے چکر آ گئے، میرا پیر پھسلا اور میں ان ٹکڑوں پر گر کر زخمی ہو گئی۔ میں نے مدد کے لیے تمہیں آوازیں بھی دی تھی، مگر تم نے نہ تو میری کسی بات کا جواب دیا تھا اور نہ ہی کمرے سے باہر آئی۔ میرا بیٹا بیوی سے کہنے لگا، باہر کیسے آتی محترمہ، وہ تو خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھی۔ میرا بیٹا جوں جوں میری بہو کی بے عزتی کر رہا تھا ویسے ویسے میرے دل میں ٹھنڈک پڑ رہی تھی۔ میرا بیٹا بہو سے بہت سخت ناراض ہو گیا تھا، ہوتا بھی کیوں نہ، یہی تو میری خواہش تھی، اسی لیے تو میں نے خود کو یہ تکلیف دی تھی اور اپنا خون بہایا تھا۔ اس وقت اگر کوئی میرے خرافاتی دماغ میں جھانک کر دیکھ لیتا تو اسے یقین کرنا مشکل ہو جاتا کہ میں جو منہ پر اپنی بہو کے صدقے واری جاتی ہوں، پیٹھ پیچھے میں اس کے خلاف کیا منصوبے بنا کر پھر رہی تھی، اور اس بات سے انجان کہ اوپر بیٹھی وہ ذات میرے ایک ایک عمل اور ایک ایک حرکت سے واقف تھی، جلد ہی میرے اعمال کا گڑھا بھرنے والا تھا اور مجھے قدرت کی ایسی مار پڑنے والی تھی جس سے میرے 14 طبق روشن ہو جانے تھے۔ میرا نام جمیلہ ہے، میرے نام میں جتنا حسن تھا میرا دل اتنا ہی میلا تھا۔ میری شادی اپنے ہی خاندان میں اپنے تایا کے بیٹے کے ساتھ ہوئی تھی۔ میرے شوہر مسعود کو میری ماں نے ہی پالا تھا کیونکہ تائی کینسر کی مریضہ تھی، اور جب میرا شوہر مسعود 3 سال کا تھا اس وقت تائی کی موت ہو گئی تھی۔ تب سے تایا نے مسعود کو میری اماں کی گود میں ڈال دیا تھا۔ میں مسعود سے 5 سال چھوٹی تھی۔ مسعود شروع سے ہی ہمارے ساتھ رہتا تھا، میرا اور مسعود کا رشتہ بچپن میں ہی طے کر دیا گیا تھا۔ جب مسعود 7 سال کا ہوا تو تایا نے دوسری شادی کر لی تھی، مگر اس مرتبہ تایا کا انتخاب بہت برا ثابت ہوا تھا۔ نئی تائی بالکل بھی اچھی خاتون نہیں تھی، اس نے ہر روز گھر میں جھگڑے ڈالے ہوتے تھے اور بلا وجہ میری اماں سے لڑتی رہتی تھی۔ 3 سال بعد ہی تایا اور تائی مسعود کو لے کر الگ گھر میں شفٹ ہو گئے تھے۔ مسعود جانا تو نہیں چاہتا تھا، مگر میری اماں نے بہت مشکل سے سمجھا بجھا کر بھیجا تھا۔ خیر وقت گزرتا گیا اور ہم بڑے ہو گئے۔ تائی کو جب میرے اور مسعود کے رشتے کا پتہ چلا تو وہ ہتھے سے ہی اکھڑ گئی تھی۔ وہ مسعود کی شادی اپنی بھانجی سے کرانا چاہتی تھی، مگر اس مرتبہ مسعود اور تایا نے تائی کی ایک بات بھی نہ سنی تھی۔ وہ دونوں ڈٹ کر تائی کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے، یوں تائی کی ایک بھی نہ چلی، وہ نہ کرتی ہی رہ گئی اور مسعود مجھے بیاہ کر گھر لے آیا۔ اماں نے مجھے تائی کا مقابلہ کرنے کے کافی گر سکھا دیے تھے۔ اماں نے تو مجھے اپنی طرف سے اچھی ہی سیکھ دی تھی، لیکن میں نے اس کو غلط مطلب میں لیا تھا۔ شادی کے محض 10 دن بعد ہی میرا اور تائی کا پہلا ٹاکرا ہوا تھا۔ تائی کو لگتا تھا کہ وہ مجھے ڈرا دھمکا کر میرے ساتھ زیادتی کریں گی، اور دن بعد ہی میرا اور تائی کا پہلا ٹاکرا ہوا تھا۔ تائی کو لگتا تھا کہ وہ مجھے ڈرا دھمکا کر میرے ساتھ زیادتی کریں گی اور مجھے میرے شوہر کی زندگی سے نکال باہر کر دیں گی، مگر میں بھی گناہوں کی پوری تھی۔ میں نے پہلی ہی بار میں ان کا پورا مقابلہ کیا تھا اور ان کو آگے سے دو بدو جواب دیے تھے۔ میرا شوہر تو پہلے ہی میرے حق میں تھا، پھر میں کیوں بلا وجہ سوتیلی ساس کو اپنے سر پر چڑھ کر ناچنے دیتی؟ میں نے بہت واضح الفاظ میں اس کو اس کی اہمیت بتا دی تھی جو اس گھر میں ٹکے کی سی تھی۔ میرا شوہر اس بات پر مجھ سے تھوڑا ناراض بھی ہوا تھا، مگر مجھے پرواہ نہیں تھی۔ میری ساس اور میں ہم دونوں ایک دوسرے کو صحیح ٹکر کی ملی تھی۔ اماں مجھے سمجھاتی بھی رہتی تھی کہ ایسا نہ کیا کروں، مگر مجال ہے جو کوئی بات میرے پلے پڑتی ہو۔ اگر بات تھی وہ یہ کہ میں کبھی بھی پہل نہیں کرتی تھی۔ ہماری جو بھی لڑائی ہوتی تھی اس میں پہل ہمیشہ میری ساس کی طرف سے ہی ہوتی تھی۔ گھر کا ماحول ہمارے جھگڑوں سے ڈسٹرب رہنے لگا تھا۔ کلامی لڑنا بند کر دیا تھا۔ اب جب بھی اس کا دل کرتا اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے مجھے پیٹ دیا کرتی تھی۔ اب جو بھی تھا وہ میری ساس تھی، زبانی بات اور تھی، مگر اب میں اسے پیٹ تو نہیں سکتی تھی۔ میری ساس نے میری اس کمزوری کا خوب فائدہ اٹھایا تھا۔ وہ ہر دوسرے روز میرا ناک منہ سجا دیا کرتی تھی۔ آخر تنگ آ کر میرے شوہر نے میرے لیے ایک الگ گھر لیا اور ہم دونوں اس الگ گھر میں شفٹ ہو گئے تھے۔ میں نے الگ گھر میں آ کر شکر کا سانس لیا تھا کہ چلو زندگی کچھ تو آسان ہوئی تھی، مگر یہاں بھی کچھ ہی عرصہ سکون کا گزرا تھا کہ ایک نئی پریشانی سر پر آن پڑی تھی۔
میری شادی کو 3 سال ہونے کو آ گئے تھے، مگر میری گود ابھی تک سونی تھی۔ پہلے تو اس چیز پر دھیان نہ دیا تھا، مگر اب جب پورا دن اکیلے گھر میں وحشت ہوتی تو دل کرتا تھا کہ میرے بھی بچے ہوتے جن کے ساتھ میں گھر میں مصروف رہتی۔ میں نے اپنے شوہر سے اس بارے میں بات کی تو اس کی توجہ بھی اس طرف ہوئی تھی۔ اگلے ہی دن ہم اپنے ٹیسٹ کروانے چلے گئے تھے، پھر اگلی شام رپورٹس آ گئیں۔ ہم دونوں کے ٹیسٹ کلیئر تھے، پھر نہ جانے کیوں دیر ہو رہی تھی۔ 10 سال تک ہم دونوں میاں بیوی الگ الگ جگہ سے چیک اپ کرواتے رہے تھے، بہت سی دوائیاں لا کر کھا چکے تھے، مگر کوئی امید نہ لگی تھی۔ ہم نے تو اپنی طرف سے کوئی پیر فقیر، کوئی بابا، کوئی عامل نہ چھوڑا تھا جس سے علاج نہ کرایا ہو، مگر بدلے میں ہمیں صرف مایوسی ہی ملی تھی۔ اب تو ہم لوگوں نے امید ہی چھوڑ دی تھی۔ شادی کے 13 سال گزر جانے کے بعد آخر کار اللہ نے ہماری دعائیں سن ہی لی تھی۔ اللہ نے میری گود ہری کر دی تھی۔ 13 سال کے بعد اللہ نے مجھے خوبصورت بیٹا عطا کیا تھا۔ میں اپنے بیٹے سے بہت محبت کرتی تھی، ہمیشہ اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کر رکھا تھا اور اس کو بہت محبت اور پیار سے پالا تھا۔ وہ اگر ایک لمحے کے لیے بھی میری نظروں سے اوجھل ہو جاتا تو میرا دل ہولنے لگتا تھا۔ میں اپنے بیٹے کو لے کر بہت پوزیسو تھی۔ وقت گزرتا رہا، میرا ننھا منا شہزادہ کب میرے ہاتھوں میں کھیلتا کھیلتا جوانی کی دہلیز تک پہنچ گیا تھا، کب اس کے گھوڑی چڑھنے کا وقت آ گیا پتہ ہی نہ چلا تھا۔ وقت اتنی جلدی گزر گیا تھا، میرا بیٹا 20 سال کا ہو گیا تھا۔ میں جلد از جلد اس کی شادی کرنا چاہتی تھی، کیونکہ میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں تھا۔ میری عمر 60 کے قریب پہنچ چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ میری آنکھیں بند ہو جاتی، میں اپنے بیٹے کو اپنے گھر میں ہنستا بستا دیکھنا چاہتی تھی۔ اس لیے اس سلسلے میں نے اپنے بیٹے کے لیے رشتے دیکھنا شروع کر دیے تھے۔ میں کئی رشتے دیکھ چکی تھی، مگر مجھے کوئی بھی رشتہ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اس سلسلے میں نے اب رشتے والی سے مدد لی تھی۔ رشتے والی 1 ہفتے کے اندر ہی میری پسند کا رشتہ ڈھونڈ کر لے آئی تھی۔ لڑکی امیر اور اونچے خاندان سے تعلق رکھتی تھی اور کافی پیسے والی تھی۔ عمر میں وہ لڑکی میرے بیٹے سے 4 سال بڑی تھی، لیکن اس وقت میں نے اس کی عمر نہ دیکھی تھی، میں تو اس کی دولت دیکھ رہی تھی۔ بیک وقت اس کے گھر کے آگے 5 گاڑیاں کھڑی ہوتی تھی۔ وہ لوگ رتبے اور پیسے کے لحاظ سے ہم سے بہت آگے تھے، مگر پھر بھی ان کو میرا بیٹا پسند آ گیا تھا۔ میں بھی رشتہ ہاتھ سے نہیں گنوانا چاہتی تھی اور فوراً ہی ہاں کر دی تھی۔ یوں چٹ منگنی اور پٹ بیاہ کی تاریخ رکھ دی گئی تھی۔ 1 مہینے کے اندر میں اس کو بیاہ کر اپنے گھر لے آئی تھی۔ ان لوگوں نے میری بہو کو بہت سارا جہیز دیا تھا اور میرے بیٹے کو تحفے میں گاڑی بھی دی تھی۔ میرے پیر تو خوشی سے زمین پر ہی نہیں ٹک رہے تھے۔ شادی کے ہنگامے ختم ہوئے تو سب اپنے اپنے معمولات زندگی کی طرف آنے لگے تھے۔ میں نے بھی اپنی زندگی کے معمول کی طرف آنا چاہا تھا، مگر یہ کیا، میری ساری زندگی کے معمول تو ڈسٹرب ہو کر رہ گئے تھے۔ میری پورے دن کی روٹین تو میرے بیٹے کے گرد گھومتی تھی۔ اسی سے میرا دن شروع ہوتا تھا اور اسی سے ہی میری رات ہوتی تھی۔ رات وہ جب تک میری گود میں سر رکھ کر سو نہیں لیتا تھا تب تک مجھے سکون نہیں ملتا تھا، لیکن اب میرا بیٹا تو بیوی کے گرد گھومنے لگا تھا۔ اس چکر میں میری تو ساری روٹین گھوم کر رہ گئی تھی۔ اب میرا بیٹا بس مجھے ناشتے کی ٹیبل پر ہی ملتا تھا، باقی تو وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہی رہتا تھا۔ مجھے نہ جانے کیوں اپنی بہو سے جلن ہونے لگی تھی۔ ابھی 10-15 دن ہی گزرے تھے جب میری پسند مجھے ہی ناپسند ہو گئی تھی۔ میں اپنی بہو سے نفرت کرنے لگی تھی۔ مجھے اپنے بیٹے کا اس کا خیال رکھنا، اس کے ساتھ وقت گزارنا اچھا ہی نہیں لگتا تھا۔ اس مقصد کے لیے میں نے اپنی بہو کو کھانے میں نیند کی دوائی ملا کر دینی شروع کر دی تھی، جسے کھانے کے بعد میری بہو رات کو سویرے ہی سو جایا کرتی تھی اور صبح بھی دیر تک سوئی رہتی تھی۔ اس کی بے وقت کی روٹین سے میرے بیٹے کو بہت مسئلہ ہوتا تھا، مگر میں اس چیز سے خوش تھی کہ میرا بیٹا میرے پاس واپس لوٹ کر آ رہا تھا۔ میں دن رات اپنی بہو کے خلاف منصوبے بناتی رہتی تھی اور جب موقع ملتا تھا میں اسے بات بات پر ذلیل بھی کر دیا کرتی تھی۔ اس کی ایک عادت اچھی تھی کہ وہ بہت معصوم تھی، اسے میری کسی بھی چالاکی کی سمجھ نہیں آتی تھی، نہ ہی وہ میری کسی بھی فنکاری کو سمجھ پاتی تھی۔ اسے اندازہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ میں اس کے ساتھ کیا سے کیا کچھ کر جاتی تھی، مگر اس نے کبھی پلٹ کر مجھے جواب تک نہ دیا تھا۔ اسے کچھ سمجھ آتی تو مجھے جواب دیتی نا۔ میں سب کے سامنے بہت اچھی ساس بنی ہوئی تھی، جس نے اپنی بہو کو لاڈوں میں رکھا ہوا تھا، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ میں اپنے بہو کے اوپر ظلم کے کون سے پہاڑ توڑتی تھی۔ یہ صرف میں جانتی تھی یا صرف وہ جس پر یہ سب گزرتا تھا۔ وقت گزرتا گیا، سب کچھ اچھا اور میرے مطابق ہی چل رہا تھا،
جب ایک دن مجھے ایسی خبر سننے کو ملی جس نے میری دنیا ہلا دی۔ ایک دن جب میں بہو کے کمرے کے باہر سے گزر رہی تھی تو میرے کانوں میں اپنی بہو کی آواز سنائی دی، جو چہکتی ہوئی آواز میں میرے بیٹے کو اپنے ماں بننے کی خبر سنا رہی تھی۔ یہ خبر سنتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ اصولاً تو مجھے دادی بننے کی خبر سن کر خوشی سے جھوم اٹھنا چاہیے تھا۔ پورے محلے میں مٹھائیاں کی خبر سن کر سر تا پیر سلگ کر رہ گئی تھی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ ابھی کے ابھی اندر جا کر اپنی بہو کا گلا گھونٹ کر اسے مار دوں۔ میں دن رات ان دونوں سے نفرت کی اندیکھی آگ میں جل رہی تھی۔ بہو تھی، میں تو اس وجود سے بھی نفرت کرنے لگی تھی جو ابھی اس دنیا میں آیا ہی نہیں تھا۔ مجھے اس سے بھی خدا واسطے کا بیر ہو گیا تھا، حالانکہ وہ میرا اپنا خون تھا، مگر میں طرح طرح کے وسوسوں کا شکار ہو چکی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ اولاد کے آ جانے سے میرا بیٹا مجھ سے بالکل ہی چھن جائے گا۔ میں اس کی طرف سے بہت سے عدم تحفظات کا شکار ہو چکی تھی اور دن رات اپنی بہو کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کرنے لگی تھی، مگر میں کسی بھی کوشش میں کامیاب نہ ہو پاتی تھی۔ میں نے کئی طرح کے منصوبے بنائے تھے، مگر میں ان پر عمل درآمد نہ کر سکی تھی، کیونکہ میرا بیٹا اب کسی جونک کی طرح اپنی بیوی سے چپک گیا تھا، جیسے اس نے ماں بننے کی خبر نہ سنائی ہو بلکہ کوئی جزیرہ خرید کر اس کے نام کر دیا ہو۔ وہ ایک منٹ کے لیے بھی بیوی کو اکیلا نہیں چھوڑتا تھا۔ آفس جاتا تو بیوی کو میکے چھوڑ کر جاتا تھا اور پھر واپسی پر اپنے ساتھ واپس لے آتا تھا، اور میری بہو بھی پورا دن میکے میں بیٹھ کر میرے سینے پر مونگ ڈلتی رہتی تھی۔ مجھے کوئی بھی ایسا موقع نہیں مل رہا تھا کہ میں اپنے منصوبے پر عمل کر پاتی۔ اب تو میری بہو کے 9 مہینے پورے ہونے کے قریب تھے۔ کسی بھی وقت اس کی ڈیلیوری ہونے والی تھی۔ آج صبح جب میرا بیٹا آفس جا رہا تھا تو وہ اکیلا ہی تھا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس کی بیوی کی صحت رات کو خراب تھی۔ وہ پوری رات کی جاگی ہے، صبح سوئی ہے، اس لیے اس کو نہیں جگایا۔ آپ اس کا دھیان رکھیے گا، ہو سکتا ہے مجھے آتے ہوئے تھوڑی دیر ہو جائے، لیکن اگر کوئی ایمرجنسی ہوئی تو آپ مجھے کال کر لیجئے گا۔ میرا بیٹا میرے ہاتھ چوم کر جا چکا تھا، جبکہ پیچھے آج 9 مہینوں بعد میرے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ مجھے آج اپنے من کی مراد پوری کرنے کا موقع مل گیا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی میری سہیلی آ گئی اور مجھے اپنے ساتھ لے کر چلی گئی۔ آج وہ ایک جگہ اپنے بیٹے کا رشتہ دیکھنے جا رہی تھی۔ میں نہ کرتی ہی رہ گئی تھی، مگر اس نے مجھے نہ چھوڑا تھا۔ وہاں آتے جاتے پورا دن گزر گیا تھا۔ میری واپسی شام کے قریب ہوئی تھی۔ میں نے دیکھا تو بہو چائے پی رہی تھی۔ میں نے اس سے صحت وغیرہ کے بارے میں پوچھا اور اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ جب میری بہو کمرے میں گئی تو میں بھی اپنے کمرے سے نکل کر اس کے پیچھے اس کے کمرے میں جا پہنچی تھی تاکہ اپنے منصوبے پر عمل کر سکوں۔ لیکن جیسے ہی میں اندر آئی تو میں نے دیکھا کہ میری بہو بیٹے سے کال پر بات کر رہی تھی، جو اسے کہہ رہا تھا کہ وہ فی الوقت کھانا کھا کر مجھے اپنے پاس سلا لے۔ وہ دوسرے شہر تھا، واپسی میں اسے 4 سے 5 گھنٹے لگ جانے تھے۔ میں نے کھانا بنایا اور کھانا کھا کر بہو کے کمرے میں آ گئی تھی۔ بہو تھوڑی دیر بعد چائے بنا کر لے آئی تھی۔ میں نے جو ہی چائے پی، مجھ پر تھکن طاری ہونے لگی اور میں سو گئی۔ رات نیند میں تھی جب بہو کو بچہ ہونے کا درد اٹھا۔ میں نیند سے جاگی تھی، دیکھا تو بہو درد سے چلا رہی تھی۔ یہی موقع تھا۔ میں بہو کے کمرے میں سے باہر نکلی اور اس کے کمرے کو باہر سے کنڈی لگا دی اور تیز آواز میں گانے لگا دیے۔ 1 گھنٹے کے بعد جب کمرے کا دروازہ کھولا تو بہو مر چکی تھی۔ میں نے معصوم بنتے رونا پٹنا ڈال دیا۔ کچھ ہی دیر میں سب اکٹھے ہو چکے تھے۔ سب لوگ غمزدہ تھے۔ میری بہو کو جب غسل دے کر کفن پہنانے لگے تو اسی وقت میری بہو نے بچے کو جنم دے دیا۔ تب تک میرا بیٹا بھی پہنچ چکا تھا۔ میری بہو نے اپنی آنکھیں کھولی اور اکھڑتی سانسوں کے درمیان میرے بیٹے کو میری ساری حقیقت بتا دی۔ اس کے بعد میری بہو کے جسم کو ایک جھٹکا لگا، اس نے کلمہ پڑھا اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ میرے بیٹے نے میرے ہاتھ سے اپنا بچہ چھینا، پھر اسے اپنی سانس کو تھما دیا تھا۔ میرا بیٹا مجھ سے بہت خفا ہوا تھا۔ سب لوگ ہی میری حقیقت جان چکے تھے اور مجھ پر تھو تھو کر رہے تھے، اور میری بہو کے ساتھ ہونے والی بہو مری نہیں تھی بلکہ درد کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ جب میں نے اس کو کمرے میں بند کیا تھا تب اس نے میرے بیٹے کو کال کر کے ساری صورتحال بتا دی تھی۔ میں نے جب 1 گھنٹے کے بعد دروازہ کھولا تو میں نے اس کو خود سے ہی مردہ سمجھ کر اس کو غسل وغیرہ دیا تھا، مگر جیسے ہی اس پر گرم پانی پڑا تھا اس کی ڈیلیوری آسان ہو گئی تھی۔ میں اپنی ہی نظروں میں گر چکی تھی۔ جس بیٹے کو پانے کے لیے میں نے یہ سب کیا تھا، اس بیٹے نے مجھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ وہ اسی وقت اپنی بیوی کی میت اور بچے کو لے کر وہاں سے چلا گیا تھا۔
मेरे शौहर ने भी मुझसे किनारा कर लिया था। मैं तन्हा रह गई थी। इस वाक़े को 4 साल गुजर चुके हैं। मुझे नहीं पता मेरा बेटा, पोता और शौहर कहाँ हैं। इन 4 सालों में कोई भी मुझसे मिलने नहीं आया, ना ही किसी ने मेरी खैर खबर ली थी। कोई आता ही क्यों, मैं इस काबिल थी ही कब। मैंने सब कुछ अपने हाथों से खोया था। अब मेरे पास सिवाय पछतावे के कुछ नहीं बचा था। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप ऐसी ही दिलचस्प कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल एक नई दिल को छू जाने वाली कहानी के साथ।